हम पाक वतन की गलियों से बाजारों से शर्मिंदा हैं, रोने वाली माँओं से गमखारों से शर्मिंदा हैं। खून के छींटे जिन पर उन दीवारों से शर्मिंदा हैं। ऐ अर्ज़ वतन सच पूछ तेरे मेमारों से शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा हैं अपने वतन की बेटियों बहनों माँओं से। शर्मिंदा हैं शहरों गलियों बाजारों से गाँव से। शर्मिंदा हम हरे भरे अशजार से उनकी छाँव से। शर्मिंदा हम रूह से अपनी जिस्म से सर से पाँव से। शर्मिंदा हम आस उम्मीद से खून भरी आशाओं से। ऐ अर्ज़ वतन शर्मिंदा हैं हम तेरे गुलों से गुलशन से। शर्मिंदा हैं सर्व समन से कोहसारों के दामन से। शर्मिंदा हैं घर से घर की छत से घर के आंगन से। ऐ पाक वतन शर्मिंदा हैं हम बादल बारिश सावन से। ऐ अर्ज़ वतन शर्मिंदा हैं, ऐ पाक वतन शर्मिंदा हैं। ये मेरी एक बहुत तवील नज़्म ऐ पाक वतन शर्मिंदा है से चंद लाइनें थीं जो इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि वतन अज़ीज़ आज किस कर्ब और किस अज़ाब में मुब्तला है। सोचा था कि तहरीरी कालम लिखूंगा, लेकिन हाथ की लर्जिश इसकी इजाज़त नहीं देती। फिर सोचा कि शायद ज़बान की लर्जिश को किसी तरीके से छुपा पाऊं, लेकिन हो सकता है कि ये न छुपे। कलम उठाता हूं, रख देता हूं, सोचता हूं क्या लिखूं, कौन से दुख की दास्तान लिखूं, किस माँ का नौहा लिखूं जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को बस से उतार कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। उन बुझती आंखों के ख्वाब लिखूं जो मस्तूम के गुलरंग रस्तों में अपने इमाम रजा के दीदार में चमक रही थीं। उस माँ की नसीहत लिखूं जो अपने बच्चे को रोज़ाए इमाम हुसैन पर पहुंचने पर मुअद्दब रहने की तलकीन कर रही थी, या उन नौजवानों बूढ़ों की ख्वाहिशें लिखूं जो एक माह पहले 90 लाशें लेकर कोयटे के अलमदार रोड पे बैठे रहे और अब फिर 90 के करीब लाशें लेकर उसी तरह से बैठे हुए हैं, इस इंतज़ार में कि शायद कोई उनकी आवाज़ सुन सके, शायद कोई उनके दुखों का मदावा कर सके। अभी तो पिछले 1 महीने के शहीद होने वालों का चेहलुम भी नहीं मनाया जा सका था कि दहशतगर्दों ने, जालिमों ने, जाबिरों ने, यूं कहूं कि इस्लाम दुश्मनों ने एक मर्तबा फिर कोयटा में हज़ारा बिरादरी के लोगों पर शबखून मारा। मुझे ये हज़ारा बिरादरी कहते हुए अजीब लगता है। सारे पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में इन्हें हज़ारा बिरादरी लिखा जाता है। ये मुसलमान हैं, ये कलमा गो हैं, इनमें कोई शिया कोई सुन्नी बाद में होगा। ये पहले अल्लाह के दीन पर अमल पैरा लोग हैं, फिर अल्लाह के हबीब को मानने वाले हैं, फिर अल्लाह के हबीब की आल और असहाब को मानने वाले हैं। लोग कहते हैं कि इनको मारने वाले, इनको ज़िबह करने वाले, इनको तहे तेग करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मेरा फ़लसफ़ा मुख्तलिफ है, बल्कि मैं यूं कहूं कि ये उन्हीं मुसलमानों की औलादें हैं जिन्होंने 61 हिजरी में करबला के मैदान में अल्लाह के हबीब के नवासे और उनकी अहले बैत को भूखा प्यासा 3 दिन के भूखे प्यासों को शहीद किया था। ये वही नस्ल हमारे साथ चलती चली आ रही है। किसी वक्त कहा था कि कहता है कौन ख़त्म हुई करबला की जंग,
ہم لڑ رہے ہیں آج بھی فوج یزید سے۔ یزید کسی فرد کا نام نہیں ہے، جس طرح حسین کسی فرد کا نام نہیں، یہ ایک فکر ہے، اسی طرح یزید بھی ایک رویہ ہے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی وفاقی اور خاص طور پر بلوچستان کی صوبائی حکومت ان ناصبیوں کے اہداف کی تکمیل میں جیسے معاون ہے۔ ایک عرصے سے بے گناہوں کے کشت و خون کے باوجود حکومت اور اس کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ڈولتی ہوئی اور بدترین معیشت کی ماری ہوئی حکومت کو بھی سعودی عرب سے سستے یا مفت تیل کی لالچ ہو۔ ایک طرف دہشت گردی ختم کرنے کے نام پر امریکہ سے معاہدے ہیں اور وطن عزیز انہی معاہدوں کی پاداش میں جیسے ایک جہنم بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سعودی ملوکیت کو خوش رکھنے کے لیے پوری سرکاری مشینری جیسے مسلسل گھٹنے ٹیکے ہوئی ہے اور مسلسل شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ سے آنکھیں بند ہیں۔ پچھلی مرتبہ 1 ماہ پہلے جب 4 دن 4 راتوں تک 90 کے قریب لاشیں علمدار روڈ پر پڑی رہیں تو اس وقت بند دروازے کے پیچھے ہونے والے مذاکرات میں حکومت نے پورا یقین دلوایا تھا۔ باقی دوسرے نکات کے علاوہ سب سے بڑا نقطہ یہی تھا کہ اب ہزارہ کے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے سخت سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ گورنر راج کا نفاذ بھی اسی کی ایک کڑی تھی۔ لیکن پھر یکدم کیا ہوا کہ اندر کھاتے بلوچستان کی اسمبلی بھی بحال ہو گئی، اس کا اجلاس بھی ہو گیا، اور ان ظالموں نے، اور یوں کہوں کہ سیکیورٹی کے شاید اندر موجود لوگوں کی مدد سے یا انتظامیہ میں موجود لوگوں کی مدد سے پھر ایک مرتبہ یہ اوچھا اٹکندہ استعمال کیا اور 90 کے قریب لوگوں کو شہید کر دیا۔ بہت عجیب لگا گورنر بلوچستان کی زبان سے یہ سنتے ہوئے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ناکام ہو گئی ہیں، ہماری خفیہ ایجنسیاں ان کو رپورٹ نہیں کر پائیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات تو آپ کے سوچنے کی ہے۔ وہ جن کے زیر کنٹرول، جن کے قبضے میں ساری خفیہ ایجنسیاں ہیں، وہ جن کے قبضے میں پوری سیکیورٹی ہے، اگر وہ آ کے عوام کے سامنے یہ رونا روئیں گے تو پھر کون کہاں جائے گا؟ درد دل بھی اللہ کی نعمت ہو، جو نہ ہو تو گھر والے میں نہیں ہوتی، اور اگر ہو تو دور سے دیکھنے والے میں بھی ہوتی ہے۔ اسی درد دل کے لیے کسی دین اور مسلک کی ضرورت نہیں۔ یہ اگر مسلکی اعتبار سے شیعہ لوگ ہیں تو بنیادی طور پر یہ کلمہ گو اور مسلمان ہیں، جنہیں اس طرح اس بے دردی سے ایک ایسے ملک میں شہید کیا جا رہا ہے جو مملکت اسلامیہ پاکستان کہلاتی ہے، جس کے آئین کی بنیاد اسلام ہے، دین جس کا مرکز ہے، دین جس کا محور ہے، اللہ کی کتاب جسے روشنی دیتی ہے۔ اگر ایسے ملک میں کلمہ گو کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اگر کسی غیر کلمہ گو ملک میں اس قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم انہیں کس منہ سے مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ فی الحال صرف اتنا کہوں کہ یہ شیعہ کشی ایک نئے فتنے کی شروعات ہے، بالکل اسی طرح جیسے آج سے کوئی 30-32 سال پہلے جنگ میں سرکاری سرپرستی میں شیعہ کشی شروع کی گئی تھی۔ سازش انتہائی گہری ہے اور اس کے اثرات ملک بھر میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اس کی آواز اب بین الاقوامی سطح پر بھی سنائی دینے لگی ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آج اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس بات پر شدید رنج، افسوس اور تأسف کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں برابر شیعوں کو خاص طور پہ کوئٹہ میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ شیعہ سنی فسادات اس کا کم از کم مطمع نظر ہیں، یہ جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، اور اس کا اصل مقصد پرامن علاقوں میں ایک آپریشن ہے
مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپریشن کون کرے گا؟ یہ آپریشن اس سے پہلے شروع نہیں ہوگا جب تک ایران پاکستان کی سرحد بندی نہ کر دی جائے۔ کرزئی بھارت جائے یا امریکہ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ حقانی نیٹ ورک کا شاخسانہ سب کے سامنے ہے۔ تھوڑے دنوں میں چین میں بھی مسلم آبادی کے علاقوں میں ایک ہلچل نظر آئے گی، کیونکہ ہمیشہ ہوتا یہی رہا ہے، اور پھر اس کا الزام ایک مرتبہ پاکستان پر لگے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی مرکزی حکومت کہاں ہے؟ اس کی رٹ کہاں نظر آتی ہے؟ اب تو بلوچستان میں نمائندگی بھی پاکستان کی مرکزی حکومت کی ہے کہ وہاں پر گورنر راج نافذ ہے، اور گورنر براہ راست صدر کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال از حد خراب ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اس سے کم از کم حکومت کے بااثر حلقے بخوبی آگاہ ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس آگاہی کے باوجود اگر کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جا رہا تو پھر اس سارے منصوبے میں کون کون اور کہاں کہاں شامل ہے۔ اہل تشیع کو خود اپنی قیادت پر بھی زور دینا ہوگا، کیونکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ حکومتیں تو بڑے بڑے سیاستدانوں سے مذاکرات کر کے مکر جاتی ہیں، چہ جائے کہ ایک عام آدمی، ایک عام پڑھا لکھا آدمی یا ایک دینی آدمی اگر ان سے مذاکرات کرے تو یہ ان کے ساتھ کس طرح سے نمٹتے ہیں۔ یہ بند کمروں کے اندر کچھ اور بات کرتے ہیں اور باہر ٹیلی ویژن کے کیمروں پہ آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں۔ میں پورے وثوق سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ ماہ جب یہ معاہدہ حکومت سے طے پایا تھا تو اس میں جن نکات پر اتفاق کیا گیا تھا، یقین کیجئے اس میں سے ایک نقطہ بھی پورا نہیں ہوا، اور چہ جائے کہ ساری چیزوں پہ عمل ہوتا۔ بلوچستان کو فوج کے حوالے کریں یا فوج میں بلوچستان میں کوئی اصلاحات کریں، سیاسی طور پر اس کا حل ڈھونڈیں، یہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے، یہ مسئلہ حکومت کے سوچنے کا ہے۔ اس بات کو حکومت کو سوچنا ہوگا کہ ان عوام کو کس طرح سے تحفظ دیا جائے، ان کا مال محفوظ رہے نہ رہے یہ تو دوسری بات ہے، کم از کم ان کی جان محفوظ رہے۔ اس طرح تو مغربی ممالک میں جہاں جانوروں کے بھی حقوق ہیں وہاں اس طرح سے انسانوں کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک طرف یہ بھی سوچتا ہوں کہ پاکستان کے وہ اہل قلم کہاں سو گئے جو ایتھوپیا میں ہونے والے قحط پہ تو لکھتے ہیں، جو فلسطین کے مہاجرین اور فلسطین کے یتیم بچوں پر تو لکھتے ہیں، جو یوگنڈا میں ہونے والے فسادات پر تو لکھتے ہیں، جو سوڈان کی خانہ جنگی پر تو لکھتے ہیں، جو بھارت میں گودرا اسٹیشن کے ٹرین کے حادثے پر تو لکھتے ہیں، لیکن انہیں کوئٹے میں اس بے دردی سے مارے جانے والے یہ لوگ نظر نہیں آتے۔ سرکاری ایوارڈوں کے توق گلے میں ڈالے ہوئے یہ لوگ نہ جانے اصحاب کہف کی نیند سو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سنا تھا کہ سب سے زیادہ بیدار اور باضمیر طبقہ اہل قلم ہوا کرتے ہیں، مگر یہ شاید ان اہل قلم کے لیے کہا گیا تھا جنہوں نے قلم فروخت نہ کیا ہو، جنہوں نے ضمیر نہ بیچا ہو۔ میں انتہائی رنج اور غم کے ساتھ اپنے قلم قبیلے سے یہ عرض کروں کہ جس طرح پاکستان کی سیکیورٹی، جس طرح پاکستان کی حکومت، جس طرح پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں پاکستانی عوام کے اعتماد پر پوری نہیں اتریں، اسی طرح پاکستان کے قلم قبیلے نے بھی شاید اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ میں نے پچھلے اتنے عرصے میں جب سے یہ نسل کشی جاری ہے، جب سے یہ ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، تب سے کسی بھی بڑے مقبول اور اچھے شاعر اور ادیب کی کوئی تخلیق اس موضوع پر نہیں دیکھی۔ خدا جانے اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے۔ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں آج کے لکھے ہوئے چند شعر پیش کر کے اجازت چاہوں۔ یہ دور یزیدی ہے، یہاں جینا ہے ذلت،
یہ دور یزیدی ہے، یہاں جینا ہے ذلت، بے شرم عدالت ہے یہ بے شرم حکومت، اب نعرہ حل من کی صدا پر کہو لبیک، بیدار اب ہو جائے یہ سوئی ہوئی ملت، تاریخ کا یہ ورق نہ بھولے میرا دشمن، تاریخ کا یہ ورق نہ بھولے میرا دشمن، اصغر کے تبسم میں بھی لشکر کی ہے طاقت، 1400 برس سے ہے ہدف سینہ ہمارا، 1400 برس سے ہے ہدف سینہ ہمارا، قسمت میں علی والوں کی لکھی ہے شہادت، اب تک وہی ہندا ہے وہی حکمت بوجھیل، اب تک وہی ہندا ہے وہی حکمت بوجھیل، مثل ابو سفیان محمد سے عداوت، اور شبیر کے عشاق کے سر کٹنے لگے ہیں، شبیر کے عشاق کے سر کٹنے لگے ہیں، اب حجت آخر کے ہے آنے کی ضرورت، صفدر ہم ہر ایک سانس میں یہ جرم کریں گے، صفدر ہم ہر ایک سانس میں یہ جرم کریں گے، ہے جرم اگر آل محمد سے محبت۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔